अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए आज एक बहुत खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। ये एक लड़की की कहानी पे है जो बिना माँ बाप की पलती बढ़ती है और किस तरह से मुसीबतों का सामना करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मौसम सुबह ही से बहुत ख़राब था। तेज़ हवाओं के साथ बादल भी गरज रहे थे। अब ईशा की नमाज के बाद बारिश शुरू हो गई थी। ये दो कमरों, एक किचन और छोटे से सहन पर मुश्तमिल था। समीहा ईशा की नमाज पढ़ चुकी थी और अब वो मुस्तरिब सी अपने बाप कारी अब्दुल मतीन की वापसी की मुंतज़िर थी। इतने ख़राब मौसम में भी कारी अब्दुल मतीन ने मस्जिद जाना और बाजमात नमाज पढ़ना ज़रूरी समझा था। हालांकि अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अब समीहा अकेले घर में सहन में खड़ी अपने बाप की वापसी का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। पहले ही वो दिल के मरीज़ थे। अगर रास्ते में उसे कुछ हो गया तो इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। उसके बाप के अलावा और था ही कौन? ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद अब कारी अब्दुल मतीन ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हो गए थे। कारी अब्दुल मतीन ने देखा कि बारिश तेज़ हो गई तो उसे समीहा की फ़िक्र हुई। वो घर में अकेली थी। उसने घर जाने का फ़ैसला किया और उठ खड़ा हुआ। मस्जिद के दरवाजे को ताला लगा के वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। कारी अब्दुल मतीन इस छोटे से गांव के वाहिद कारी साहब थे। पिछले 20 सालों से वो इस मस्जिद में मस्जिद इमाम के फ़राइज़ सरअंजाम देते आ रहे थे। मोहल्ले वाले इसकी बहुत इज्जत करते थे। कारी अब्दुल मतीन चाहता था कि जब बस मरने से पहले वो अपनी इकलौती बेटी को किसी महफूज हाथों में दे जाए। अब बुढ़ापे में यही एक फ़िक्र खाए जा रही थी क्योंकि इसके अलावा उसकी बेटी का और कोई ना थी। वो अपने दोस्तों के साथ अपने बाप के फार्म हाउस गया था। वहाँ शराब और शबाब की महफिल उरूज पे थी। दोस्तों ने उसका इंतज़ाम किया था क्योंकि वो इतने अरसे बाद जो पाकिस्तान आया था। इस खुशी में उसके दोस्तों ने इस महफिल का इनेकाद किया था। वो मज़हब से दूर लड़का था। माँ अंग्रेज़ थी जो उसके बाप से शादी करने से पहले मुसलमान हो गई थी, मगर सिर्फ नाम की मुसलमान हुई थी। उसकी परवरिश में भी उसका हाथ था। उसका पूरा बचपन ही इंग्लैंड में गुजरा था, वहीं तालीम भी हासिल की थी। उसकी माँ एक दो बार पाकिस्तान आई थी, मगर फिर वो वापस चली गई। उसके पाकिस्तान पसंद नहीं आया था। वो अपने बेटे के साथ लंदन में ही रिहाइश पजीर थी। शौहर कभी कभार मिलने आ जाता था। उसे अपनी इस अंग्रेज़ बीवी और बेटे से मोहब्बत थी कि उसकी दूसरी बीवी थी। पहली शादी उसके चाचाजाद कज़न से हुई थी। पहली बीवी से उसकी बहुत औलाद थी और इस अंग्रेज़ बीवी से उसका एक ही बेटा था जिससे उसे बहुत मोहब्बत थी। अब जबकि उसकी माँ फौत हो गई तो उसके बाप ने उसे पाकिस्तान वापस बुला लिया था और अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था। वो नशे में धुत गाड़ी चला रहा था। बार बार नशे की ज़्यादती की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी। फार्म हाउस इस गांव से चंद किलोमीटर ही दूर था। अब वो अपनी गाड़ी से वापस शहर जा रहा था। बारिश में शिद्दत आ गई थी। गांव के कच्चे रास्ते पानी में डूब गए थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और इससे पहले कि वो संभलता, गाड़ी सीधी दरख्त से जा लगी। उसके सर पर शदीद चोट लगी थी। बेहोश होने से पहले उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा था। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और उसका ढलका हुआ सर ऊपर उठाया था और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थी। समीहा बेचैनी से अपने बाप का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और कारी साहब गांव के चंद लोगों के साथ किसी ज़ख्मी को उठाकर ला रहे थे। इसे मेरे कमरे में ले चलो बच्चों, समीहा ने कहा। बाबा ये कौन है? पता नहीं बेटी, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ज़ख्मी था बेचारा, तो मैं इसे यहाँ लेके आ गया। कारी साहब ने इन सब का शुक्रिया अदा किया और वो चले गए। वो समीहा से बोला, जाओ बेटा जल्दी से पानी गर्म करके ले आओ, और हाँ मोमबत्ती भी ले आना, कमरे में अंधेरा है। जी बाबा मैं अभी लाई। समीहा गर्म पानी ले आई और पानी और मोमबत्ती साथ ले आई थी। समीहा ने मोमबत्ती की रोशनी में देखा वो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। शक्ल सूरत से ही वो अंग्रेज़ लगता था और अपने बाप से बोली, बाबा क्या ये मुसलमान है? खुदा को मालूम बेटी, बिना जाने पता नहीं जाने किसका जिगर का टुकड़ा गोशा है। अल्लाह इसे सेहत दे। पूरी रात अब्दुल मतीन उसके पास उसके सिरहाने बैठा रहा। उसके सर का ज़ख़म साफ़ किया। नमाज के बाद उसकी सेहत के
اور اس کے راہ راست پر آنے کے لیے بھی دعا کی۔ صبح ہو چکی تھی، بارش بھی تھم چکی تھی۔ سمیحہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ عبدالمتین مسجد گیا ہوا تھا، تبھی اس نوجوان کو ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں اور کس جگہ پر ہوں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں تو حویلی جا رہا تھا، راستے میں گاڑی بے قابو ہو گئی تھی، پھر کوئی آیا تھا میری ہیلپ کرنے، مگر وہ کون تھا؟ کوئی ہے؟ سنو، کوئی ہے؟ وہ آوازیں دینے لگا۔ سمیحہ نے دیکھا کہ اس کا باپ ابھی تک نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرے۔ وہ لڑکا بار بار پکار رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیحہ کو اس کے پاس جانا پڑا۔ اس نے دوپٹہ نماز کی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ نوجوان سمیحہ کو دیکھنے لگا۔ سانولی اور عام سی شکل و صورت والی یہ لڑکی اسے خاص اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، اسے خوبصورت لوگ ہی پسند تھے۔ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی۔ اس کی منگیتر جو کہ اس کے چچا زاد کزن تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی اور اسے بہت پسند تھی۔ اس نے سمیحہ سے نگاہیں ہٹائی۔ جی فرمائیے، سمیحہ نے کہا تھا تو اس نے پوچھا، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ میرے بابا آپ کو یہاں لائے ہیں، آپ بہت زخمی تھے۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور میری گاڑی کہاں ہے؟ تبھی دروازہ کھلا اور عبدالمتین صاحب اندر داخل ہوا۔ وہ اٹھنے لگا تو عبدالمتین نے کہا، بیٹے رہو بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی میں اب بہتر ہوں۔ میں نے آپ کو تھینکس بولنا تھا، آپ نے میری اتنی ہیلپ کی۔ قاری صاحب یہ سن کر ہولے سے مسکرائے۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بیٹے، انسان تو بس ایک وسیلہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ وہ سمیحہ سے بولا، جاؤ بیٹے ناشتہ لے آؤ ہمارے بیٹے کے لیے۔ وہ جلدی سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ چلے جانا بیٹا مگر ناشتہ کر کے، ہمارے یہاں مہمانوں کو خالی پیٹ رخصت نہیں کرتے۔ وہ نوجوان مسکرا کر بولا، چلے جیسے آپ کی مرضی۔ مسکراتے ہوئے اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل اسے مزید خوبصورت بنائے تھے۔ سمیحہ نے فوراً نگاہیں پھیری تھی اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ میری گاڑی؟ فکر نہ کرو بیٹا، اسے میکینک ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ نے تکلیف کیوں کی؟ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت تھی بیٹے، ورنہ آپ کیسے اپنے گھر جاتے؟ میں ہینڈل کر لیتا یا پھر ڈیڈ کو کال کر لیتا، آپ نے خواہ میں تکلیف کی۔ مجھے بھی اپنا باپ ہی سمجھو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ویسے کھاتے پیتے گھرانے سے لگتے ہو۔ جی میرا نام زالان حیدر شاہ ہے۔ میرے والد حیدر بہت بڑے سردار اور زمیندار ہیں۔ میں نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی ہے اور ابھی حال ہی میں والدہ کی فوتگی کے بعد ادھر آیا ہوں۔ زالان حیدر شاہ نے اپنے متعلق قاری صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ سمیحہ نے ناشتہ لگایا تو زالان حیدر شاہ صاحب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے دوران بھی ان کی اچھی گفتگو ہوتی رہی۔ کم ہی وقت میں زالان حیدر شاہ اور قاری صاحب سے بے حد مانوس ہو گیا۔ میکینک گاڑی ٹھیک کر چکا تھا۔ زالان حیدر شاہ نے قاری صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے وہ روانہ ہو گیا۔ پھر یہ معمول رہنے لگا۔ زالان عبدالمتین کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی فارم ہاؤس جاتا تو وہیں سے عبدالمتین کے گھر بھی ضرور چکر لگاتا اور ساتھ ہی اس کے اور اس کی بیٹی کے لیے تحائف بھی لے جاتا۔ عبدالمتین اسے وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے کی تلقین کرتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے گھر آتا تو عبدالمتین اسے اپنے ساتھ مسجد لے جاتا تھا اور وہیں وہ عبدالمتین کے ساتھ نماز پڑھتا۔ اب حویلی میں زالان حیدر شاہ اور ربیہ شاہ کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ حویلی میں تیاری کا عروج پر تھی۔ زالان بھی بے حد خوش تھا۔ تبھی ایک رات اچانک اسے کال آئی۔ ہیلو جی، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے سمیحہ تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں قاری صاحب کی بیٹی سمیحہ بات کر رہی ہوں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ خیریت ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ پلیز جلدی سے آ جائیں ورنہ انہیں کچھ ہو جائے گا۔ آپ روئے مت، میں آ رہا ہوں۔ آج زالان بہت خوش تھا کیونکہ آج ربیہ کا مایو تھا، مگر قاری صاحب کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے روانہ ہو گیا۔ سب گھر والے اسے روکتے رہ گئے تھے۔ وہ کیسے رکتا؟ وہ اس کا محسن تھا۔ اگر آج وہ زندہ تھا تو صرف اور صرف قاری صاحب کی وجہ سے۔
اب باری اس کی تھی تو کیسے اسے کیوں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ گاؤں پہنچا تو دروازے پر ہی اسے سمیحہ مل گئی جو رو رہی تھی۔ زالان حیدر شاہ نے جلدی سے گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر قاری صاحب کو گاڑی میں ڈالا اور پھر شہر روانہ ہو گیا۔ سمیحہ بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ سمیحہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اگر اس کے بابا کو کچھ ہو گیا تو وہ کہاں جائیں گی؟ اس کے باپ کے سوا تھا ہی کون؟ زالان اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ آپ پلیز مت روئیں، انشاءاللہ قاری صاحب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے بابا ہی میرا واحد سہارا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زالان حیدر شاہ افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ عبدالمتین نے ہوش میں آتے ہی زالان کو بلایا تھا۔ سمیحہ پاس ہی بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ قاری صاحب اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ قاری صاحب مسکرائے۔ ادھر آؤ بیٹے میرے پاس۔ زالان عبدالمتین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ قاری صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک آواز سے کہا، میرے بیٹے میری خواہش پوری کرو گے؟ جانتا ہوں کہ یہ تم پر زور زبردستی ہوں گی، شاید تم مجھے خود غرض بھی سمجھو۔ میں تم پر زور زبردستی اپنا فیصلہ نہیں تھوپنا چاہتا، مگر کیا کروں، حالات ہی ایسے ہو گئے، میں مجبور ہوں بیٹا، میں تمہارے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب آپ حکم تو کریں۔ اس نے قاری صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے بچے میری سمیحہ سے نکاح کر لو ابھی اور اسی وقت، میرے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے، میں صرف تم پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں تمہارے علاوہ میری بیٹی کا اور کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ بات تھی یا پھر کوئی بم جو زالان حیدر شاہ کے سر پر پھٹا تھا؟ سمیحہ نے بھی حیرت سے سر اٹھا کر زالان حیدر شاہ کو دیکھا تھا۔ زالان حیدر شاہ نے بھی سر اٹھا کر سمیحہ کو دیکھا۔ کہاں یہ سانولی سی لڑکی، کہاں وہ خوبصورت ربیہ؟ اس کا ایک دم دل اچاٹ ہوا تھا۔ دل نے کہا، فوراً سے انکار کر دو، یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے۔ عبدالمتین نے زالان حیدر کو خاموش دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کے لیے بیٹا مجھ بوڑھے پہ یہ ہوئے احسان کر دو، انکار مت کرو، میری یہ آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ یہ سن کر سمیحہ رو پڑی تھی۔ خدا کے لیے بابا ایسی باتیں نہ کریں، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ زالان حیدر شاہ نے جلدی سے قاری صاحب کے بڑے ہاتھ نیچے کیے۔ خدا کے لیے قاری صاحب مجھے شرمندہ نہ کرے، ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ زالان حیدر شاہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا، وہ کیسے اسے انکار کرتا، وہ اس کا محسن تھا، اس احسان کے بدلے اب وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے الفاظ دہرائے، سمیحہ متین بنت عبدالمتین، آپ کا نکاح زالان حیدر شاہ ولد حیدر شاہ سے بعوض حق مہر 20 لاکھ روپے، یہ نکاح قبول ہے؟ سمیحہ نے نظر اٹھا کر زالان حیدر شاہ کو دیکھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے خوبصورت نوجوان اس کا ہمسفر بنے گا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، دولت مند تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یا پھر یہ زالان حیدر شاہ کا اس پر احسان ہی تو تھا کہ اس جیسی معمولی سی لڑکی سے نکاح کر رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر، جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہی الفاظ زالان حیدر شاہ سے پوچھے گئے تھے۔ زالان حیدر شاہ ولد حیدر شاہ، آپ کا نکاح سمیحہ متین بنت عبدالمتین کے ساتھ بعوض حق مہر 20 لاکھ روپے، نکاح قبول ہے؟ زالان حیدر شاہ نے سر اٹھا کر سمیحہ متین کو دیکھا، سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی نظریں اس کے گود میں رکھے اس کے سانولے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی، اس کا چہرہ پرکشش تھا۔ اس کے سامنے ربیہ شاہ کا چہرہ لہرایا، دل نے چاہا کہ فوراً انکار کر دے، خوبصورتی اس کی کمزوری تھی، مگر پھر سامنے موت سے لڑتے عبدالمتین کو دیکھا تو بے بس سا ہو گیا، اس میں انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 بار یہی الفاظ دہرائے اور وہ سمیحہ متین سے سمیحہ زالان حیدر شاہ بن گئی۔ گواہوں میں گاؤں کے چند لوگ شامل ہوئے تھے جنہیں عبدالمتین بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سب نے اٹھ کر زالان حیدر شاہ کو مبارکباد دی، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی زالان حیدر شاہ نے بے دلی سے قبول کیا۔ وہ لوگ چلے گئے تو عبدالمتین نے زالان حیدر شاہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بیٹا میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا، ایک میری لاڈلی بیٹی ہے، اللہ نے کئی سالوں بعد مجھے بیٹی سے نوازا تھا، مجھے اس سے محبت ہے، یہ روتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، قاری صاحب آپ فکر نہ کریں، میں انہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ سن کر قاری صاحب مسکرائے، تبھی اچانک ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ سمیحہ زالان شاہ
پریشان ہو گئے۔ زالان حیدر شاہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لائے تھے، مگر شاید قاری صاحب کی اتنی ہی زندگی تھی۔ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہوتے ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ سمیہ رو رہی تھی، اس کے جان سے پیارا بابا اسے چھوڑ کے جا چکے تھے۔ زالان حیدر شاہ نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ عبدالمتین کو دفنانے کے بعد وہ سمیہ کے پاس آیا تھا، جو بری طرح سے تو رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دکھ بڑا ہے، اسے اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ وہ اس کے باپ سے وعدہ کر چکا تھا۔ حویلی سے اسے بار بار فون آ رہے تھے کہ تم کہاں چلے گئے ہو، ادھر تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ انہیں حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ یہی کہا کہ ایک دوست کی فوتگی ہو گئی ہے، وہیں پر ہے، اگر جلدی ہی آ جائے گا۔ 2-3 دن سمیہ کے پاس رہا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی بیوی تھی، اس سے نکاح کر چکا تھا۔ سمیہ اس کی قربت میں سب بھول گئی تھی۔ چوتھے دن وہ جانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ رات اس کا ربیہ شاہ کے ساتھ نکاح تھا۔ وہ اسے تیار دیکھ کر بولی، آپ جا رہے؟ ہاں بالکل، مگر میں ادھر کیسے اکیلی کیا کروں گی؟ جو بھی مثلاً جو پہلے کرتی تھی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ تم پاگل ہو؟ تمہیں وہاں لے جا کر میں نے اپنا تماشا نہیں بولنا نا۔ نکاح میں نے مجبوراً کیا تھا، ویسے بھی میری منگنی میرے کزن سے ہو چکی تھی۔ آج رات کو میرا اور اس سے نکاح ہے۔ مجھے وہ بہت پسند ہے اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو ایک انچاہا رشتہ ہے، مجھے مجبوراً نکاح کرنا پڑا کیونکہ قارئین صاحب میرے محسن تھے تو انہیں انکار نہ کر سکا۔ سوری، میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں جاتے ہوئے تمہیں اس رشتے سے آزاد کر کے جاؤں گا۔ کتنے سفاکی سے وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ سمیہ کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ زالان حیدر شاہ کو ساتھ بتائے گئے ان 3 دن اور راتوں میں کو کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بھلا وہ خوبصورت اور دولت مند نوجوان اس سانولی سی عام سی لڑکی کو کیوں قبول کرتا؟ پھر زالان حیدر شاہ سمیہ متین کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر پلٹ کر بھی نہ آیا کہ کسی کے ساتھ وہ نکاح کر کے آئے۔ وہ بھی نہ سوچا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہوگی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا اس کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، مگر وہ بے حس ہو چکا تھا۔ ربیہ شاہ کے ساتھ شادی کر کے اب وہ اس کے ساتھ ملکوں کی سیر کر رہا تھا، اور ایک وہ تھی اکیلی تنہا، جس کا اس کے رب کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ نماز میں بیٹھتی تو آنسو زاروں قطار بہہ نکلتے، مگر وہ دوسری طرف وہ تو اپنی زندگی اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے تو سمیہ متین کو بھلا ہی دیا تھا، اس کے مرے ہوئے باپ سے کیا گیا وعدہ بھلا چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کسی کے خاموش آنسو اس کا پیچھا کر رہے، اور جب یاد آیا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اب باری اس کے رونے کی اور اس کے تڑپنے کی تھی۔ یہ سرونٹ کوارٹر کا ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر ہے، جہاں پر وہ بیڈ پر ایک چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل پہ ایک کرسی اور ایک الماری اور ایک بک شیلف تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ آدھا تو ٹرافیز اور میڈل سے بھرا ہوا تھا، اور یہ تمام میڈلز اور ٹرافیز تھی وفا حیات کی، جو وہ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک امتحانات اور مختلف مقابلوں میں لیتی آ رہی تھی۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا، اس کی نانی ہی اس کا سب کچھ تھی۔ وہ بہت مخلص اور لائق فائق طالبہ تھی۔ اس کی نانی شاہ حویلی میں ملازمہ تھیں۔ ان کے باپ دادا اس حویلی کے ملازم رہ چکے تھے، مگر حمیرہ بیگم اب آگے اور یہ سب دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب وہ اپنی نواسی کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہی تھی۔ یہ خود وفا حیات کی بھی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی جہاں شاہ حویلی کے بچے اور امیر ماں باپ کے بچے پڑھتے تھے۔ وفا حیات نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اسکالرشپ حاصل کی تھی۔ وہ خوبصورت نین نقش والی پرکشش لڑکی تھی۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ خاص بناتی تھی وہ اس کے مسکرانے سے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل تھے۔ کیلی گرافی میں وہ خوب مہارت رکھتی تھی۔ کئی بار اس نے مقابلوں میں بھی حصہ لیا تھا اور اول آئی تھی۔ اس کا آدھا کمرہ اس کی بنائی گئی کیلی گرافیز سے بھرا ہوا پڑا تھا۔ وہ اپنی نانی جان کی لاڈلی تھی۔ شاہ حویلی کی لڑکیاں اس سے جیلس ہوتی تھی۔ ایک تو وہ بہت خوبصورت تھی، انتہائی ذہین تھی، اور دوسرا وہ اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، یعنی ان کی ملازمہ ہو کر ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ یہی بات انہیں غصہ دلاتی تھی، مگر وہ لوگ کیا کرتے، ان کے بس میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ان سب سے آگے تھی،
اور ان کا مقابلہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اسی حسد میں اس کا پورے یونیورسٹی میں مذاق اڑاتے۔ اسے اپنی ملازمہ اور نوکرانی کی بیٹی کہتے۔ کبھی کبھار جب وہ اپنی پڑھائی کر رہی ہوتی تو وہ لوگ اسے اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اسے بلا لیتے تاکہ وہ پڑھ نہ سکے۔ حالانکہ حمیرہ بیگم نے اسے حویلی کے کاموں سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وفا حیات اپنی تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پہ دے اور پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، مگر دوسری طرف وہ حاسد بنے تھے جس سے وفا حیات کی یہ کامیابی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی ملازمہ ہی سمجھتے تھے، اسے چھوٹے موٹے کام کروا کے اسے یہ یاد دہانی کرواتے تھے کہ وہ صرف ایک ملازمہ ہی اور ملازمہ ہی رہیں گی۔ وفا یہ سب اپنی بوڑھی نانی جان کی وجہ سے برداشت کر جاتی، کیونکہ ایک تو وہ بوڑھی ہو گئی تھی، دوسرا وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر زیادہ کام کرتی تو ساری رات گھٹنوں میں درد کی وجہ سے تکلیف میں ہوتی۔ وہ وفا حیات سے اپنی نانی جان کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے وہ بھی حویلی کے کچھ کام کر کے اپنی نانی جان کا بوجھ کم کرتی۔ وہ ظالم لوگ جان بوجھ کر اس کی کمزور بیمار سی نانی سے کام کرواتے تھے، حالانکہ گھر میں اور بھی بہت سی ملازمائیں تھیں، مگر یہ سب وفا کو تکلیف دینے کے لیے کرتی تھی، اور وہ چپ چاپ یہ سب برداشت کرتی تھی کیونکہ اسے ہمیشہ نانی جان نے صبر کرنے کی ہی تلقین کی تھی۔ وہ چپ چاپ سب برداشت کر لیتی تھی، مگر ایک طعنہ تھا جو اسے بعد دن میں کئی موقعوں پر سنایا جاتا۔ وہ طعنہ کسی چابک کی طرح اس کے جسم کے آر پار ہو کر اس کی روح کو چھلنی کر دیتا تھا۔ وہ طعنہ تھا ناجائز اولاد ہونے کا، یہی کہ وہ ناجائز اولاد ہے۔ اس کی ماں منہ اندھیرے میں بھاگ گئی تھی، پھر جب اپنا منہ کالا کر کے واپس آئی تو اپنے ساتھ ایک ناجائز بچی کو لے کر آ گئی تھی، وہ بچی جس کے باپ کے نام تک کا اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ آمنہ حمیرہ بیگم کی بیٹی تھی۔ جب یہ سب کر کے وہ واپس حویلی آئی تو وہ لوگ اسے حویلی سے دھکے دے کر نکالنے لگے، مگر حمیرہ بیگم کی منتوں اور سماعتوں پر آمنہ کو چھوڑ دیا گیا، مگر اس حویلی کی عورتوں نے اسے ہرگز بھی نہ بخشا۔ اس گناہ پر ذلیل کرتے تھے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب آمنہ زندہ تھی تو اس کی زندگی اجرن بنا رکھی تھی، جب وہ بیچاری مر گئی تو اب اس کی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ حویلی کی عورتیں تو اس کی پڑھائی کے بھی خلاف تھے کہ کل کو ماں کا کارنامہ نہ دے آئی تھی۔ ڈر ہے کہ کسی دن بیٹی بھی کسی مرد کے ساتھ نہ بھاگ جائے اور منہ کالا کر کے کسی کا بچہ نہ اٹھا کر لے آئے۔ ہماری حویلی تو بدنام ہو جائے گی۔ قریب تھا کہ وہ لوگ اسے پڑھنے نہ دیتے، مگر پھر زالان حیدر شاہ اس کی حمایت میں آگے آیا اور اسے پڑھنے دیا۔ وفا خاموشی سے اس کے طعنے سنتی تھی، پھر کمرے میں آ کر وہ روتے ہوئے اپنے رب سے ان کی شکایتیں کرتی۔ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ وہ اتنی با اختیار تھی کہ اپنی بوڑھی نانی جان کو لے کر کہیں چلی جاتی۔ یہ چھت ہی واحد سہارا اور جائے پناہ تھا اس کا، مگر اس نے طے کر لیا تھا یہ اس کا آخری سال تھا، پھر وہ ڈاکٹر بن جائیں گی تو اپنی نانی کو یہاں سے لے کر بہت دور چلی جائیں گی، اتنا کہ وہاں انہیں پہچاننے والا اور دکھ دینے والا اور کوئی نہ ہوگا، اور وہ ہوں گی اس کی پیاری سی نانی جان اور ایک پیارا سا خوشیوں سا بھرا مستقبل۔ مگر بعض اوقات وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچ لیتے ہیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اے میرے مالک، تیرے بندے ہمیں بہت ستاتے، بہت زیادہ، مگر ہم صبر کا گھونٹ پی لیتے، اس لیے کہ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ہم ابھی اسی لیے صبر کیے ہوئے۔ یا اللہ، میری ماں نے جو کیا تھا تو اس کے گناہ پر معاف کر دے۔ یقیناً اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر تو رحمان الرحیم ہے، بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ میری ماں کو بھی بخش دے میرے اللہ، اور مجھے میرے صبر دے کہ میں صبر میں سے کام لوں، اور تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی اس کی نانی جان اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور روتی ہوئی وفا کو اپنے ساتھ سے لگا لیا۔ سہارا ملتے ہی وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ نانی جان، وہ مجھے بہت ستاتے، میرے صبر کا امتحان لیتے، میں کیا کروں نانی جان؟ آخر میں بھی تو گوشت پوشت کا انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے نانی جان، میرا کیا قصور ہے؟ مت رو میری بچی، اور اپنی ماں کو برا بھلا مت کہو، تمہاری ماں بے قصور تھی، وہ بہت نیک اور صابر تھی۔ قصوروار تو یہ امیر لوگ ہیں جو چھپ کر گناہ کرتے اور پھر اسے بھول جاتے، جیسے ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ دنیا مکافات عمل ہے۔
جیسی فصل بوؤ گے ویسی ہی کاٹو گے۔ مت رو میری بچی، مت رو، ہر اندھیرے کے بعد سویرا ہوتا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ نانی جان، میرا بابا کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ کہاں ہے وہ شخص جس کی میں بیٹی ہوں؟ امی نے کیوں چھپایا مجھ سے میرے باپ کا نام؟ میں مجبور ہوں بیٹی، نہیں بتا سکتی اس کا نام۔ ہاں، تمہاری ماں نے یہی ایک غلطی کر دی تھی کہ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں تمہیں تمہارے باپ کا نام نہ بتاؤں۔ ہاں، تمہاری ماں نے اس ظالم شخص کا نام صفیہ راز میں رکھوایا ہے۔ وہ خود تو ان تانوں سے بچا ہوا ہے، مگر تمہاری ماں اور تمہارے کردار کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے۔ بیٹی، تم انہیں نظر انداز کر دیا کرو، بس آگے بڑھ جایا کرو، پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ اس سے تمہیں سوائے تکلیف اور درد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو سوچو میرا بچہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا نوازا بھی ہے، کہ تمہیں کتنا اچھا نواز رکھا ہے، جو ان امیروں کی اولاد کے پاس بھی نہیں ہے۔ بس اس رب کی ہمیشہ شکر ادا کرتی رہو۔ وفا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو گئے تھے۔ وہ اپنی نانی کو دیکھتے ہوئے ایک عزم سے بولی، نانی جان، میری جو ہی پڑھائی مکمل ہوگی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بہت دور، اتنا کہ وہاں شاہ حویلی کا کوئی بھی فرد ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کی یہ معصوم باتیں سن کر حمیرہ بیگم مسکرائی تھی، اسے سینے سے لگا کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ ہمیشہ اپنی نواسی کو صبر کرنے کی درس دیتی تھی، مگر کبھی کبھار اتنی تکلیف میں دیکھ کر اسے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی وفا کتنی اذیت تکلیف سے گزرتی ہے، یہ وہ اور اس کا اللہ ہی جانتے، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ تعارف۔ شاہ حویلی میں حیدر شاہ کے 5 بچے رہتے تھے، 4 بیٹے 1 بیٹی۔ پہلی بیوی سے اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ دوسری بیوی جو کہ انگریز لڑکی تھی، اس سے بھی 1 بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا ہمدان شاہ تھا جس کے 3 بچے تھے۔ بڑا فیصل شاہ تھا جس کی شادی چچا زاد کزن ثنا سے ہوئی تھی، مگر 4 سال سے وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا مگر بے سود۔ دوسرا شانزل شاہ تھا جو چچا زاد کزن اسمارا کے ساتھ بچپن سے منسوب تھا۔ اسمارا بھی پڑھ رہی تھی۔ تیسری بیٹی تھی نازنین شاہ، وہ بھی پڑھ رہی تھی۔ پھر بیٹی تھی سغرا بیگم جس کے 3 بچے تھے۔ بڑا فصیل تھا جس کی شادی فصیحہ سے پسند سے کی گئی تھی، جس کے 2 بچے تھے، طوبہ اور حسیب۔ ایک بیٹی تھی ریشم جو ابھی پڑھ رہی تھی، اور آخر میں رمل تھا، 1 نمبر کا آوارہ لڑکا۔ دوسرا بیٹا سعیدان شاہ تھا جس کی 4 اولاد تھی۔ بڑی ثنا تھی جو فیصل شاہ کے ساتھ کی بیوی تھی۔ پھر اسمارا تھی جو شانزل شاہ کے ساتھ منسوب تھی۔ پھر بیٹا راحل شاہ تھا۔ پھر بیٹی زنبش تھی جو ابھی پڑھ رہی تھی۔ تیسرا بیٹا زاران شاہ تھا جس کا ایک بیٹا زاران شاہ اور ایک بیٹی ہدا شاہ تھی، اور آخر میں زاویان شاہ حیدر شاہ جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ربیہ شاہ اس کی چچا زاد کزن تھی جس سے زالان حیدر کو بہت محبت تھی۔ 3 بار وہ ماں باپ کے عہدے پر فائز ہوئے، مگر ہر بار بچے پیدا ہوتے ہی چند منٹ بعد مر جاتے تھے۔ تیسری بار جب وہ امید سے تھی تو سیڑھیوں سے بری طرح سے گرنے سے اس نے اپنا بچہ کھو دیا تھا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ ربیہ شاہ اس خبر سے بہت روئی تھی، اسے بچوں سے بہت محبت تھی، اسے بچے بہت پسند تھے، اس لیے وہ زالان پر دباؤ بھی ڈال رہی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر زالان حیدر شاہ نے انکار کر دیا کہ وہ ربیہ شاہ سے بہت محبت کرتا ہے، دوسری شادی ہرگز نہیں کرے گا، چاہے اسے ہمیشہ ہی بے اولاد کیوں نہ رہنا پڑے۔ جب ربیہ شاہ کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھا تب اسے اپنی پہلی بیوی سمیہ متین یاد آ گئی، جسے وہ کئی سالوں تک بھلائے بیٹھا تھا۔ بچوں کی خاطر اس نے سمیہ متین کو یہاں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تب تک سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ قاری عبدالمتین کا وہ کچا سا گھر بند پڑا تھا اور سمیہ متین کہیں بھی نہ تھی۔
لوگوں سے معلوم پڑا کہ اس سے نکاح کے اسی سال بعد 1 سال بعد ہی سمیہ متین مر گئی تھی۔ وہ سمیہ متین کی قبر پر آیا اور وہاں آ کر وہ پہلی بار کسی کے لیے رویا تھا، اتنا کہ شاید زندگی میں کبھی بھی اتنا نہ رویا تھا۔ وہ شرمندہ تھا شاید، یا پھر گلٹ زیادہ تھا، شاید اسے یہی افسوس کھائے جا رہا تھا۔ ایک مرتے ہوئے شخص سے اس نے ایک وعدہ کیا تھا، مگر وہ وعدہ بھی اس نے نہ وفا کیا اور سمیہ متین سے نکاح کر کے اسے بھلا دیا۔ اسے یہی دکھ کھائے جا رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ کیسے رہی ہوں گی۔ اس کا تو اس کے باپ کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، کس کے آسرے پر رہی ہوں گی وہ؟ یہی گلٹ اسے اندر ہی اندر مارے جا رہا تھا۔ ایک عورت کو اس نے اس بے رحم دنیا میں لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، جو بدقسمتی سے اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ وہ دونوں بیویوں میں انصاف نہ کر سکا تھا۔ آج بھی جب وہ اکیلے بیٹھتا تو اسے سمیہ متین شدت سے یاد آتی تھی۔ کاش کہ وہ انصاف کر پاتا، کاش کہ وہ ایسا نہ کرتا۔ بہت سے کاش تھے۔ آخری بار اسے سمیہ کا رونا گڑ گڑانا یاد آتا۔ اس نے اس کی کتنی منتیں سماجتیں کی تھیں، مگر اس پتھر دل انسان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا تھا۔ کاش کہ وہ اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتا۔ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، کیونکہ اس نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ بے شک اللہ بڑا منصف ہے۔ زارا شاہ سے اپنے بھائی کی یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ زارا شاہ کی بیوی ربیہ شاہ کی بڑی بہن تھی، اسے بھی اپنی چھوٹی بہن کی یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تب ہی ان دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے جگر گوشے زائر زاران حیدر شاہ کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ زائر زاران شاہ کے آنے سے ان کی یہ محرومی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب زائر زاران شاہ پہ ہی یہ دونوں اپنی تمام تر محبتیں لٹاتے تھے، جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ زائر زاران شاہ کو زالان حیدر نے انگلینڈ پڑھانے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ زائر زاران شاہ ہو بہو زالان حیدر شاہ کی کاپی تھا، وہی حرکتیں، وہی عادتیں، وہی ناک نقشہ۔ کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ زالان شاہ کا ہی بیٹا ہے، لیکن 4 سالوں سے انگلینڈ میں ہی مقیم تھا۔ وہ مغربی رنگ میں مکمل طور پہ ڈھل گیا تھا، وہاں کی ہی عادت و اطوار اپنا لی تھی۔ بہت جلدی واقع ہوا تھا۔ فوٹوگرافی اور گھڑ سواری اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ ہر خوبصورت چیز کو اپنے کیمرے میں قید کر لیتا تھا۔ حسن اور خوبصورتی اس کی بھی کمزوری تھی، زالان حیدر شاہ کی طرح، مگر وہ مغرور بہت تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی بہت دوست اور گرل فرینڈز تھیں۔ وہ خوبصورت تھا اور دولت مند بھی، یہی اسے مغرور بناتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر لڑکیاں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں۔ آج تک اسے کسی نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ جو اس نے چاہا تھا پا لیا تھا۔ اب اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد زالان حیدر شاہ اسے بار بار واپس پاکستان آنے کا کہہ رہے تھے۔ 4 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اب وہ لوگ مزید اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً زالان شاہ کو حامی بننی پڑی، کیونکہ شانزل اور اسمارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ اس لیے اب زاران شاہ کو مجبوراً واپس آنا پڑ رہا تھا۔ پوری حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے ہی حویلی میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ملازماؤں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، اور ایسے میں وہ لوگ حمیرہ بیگم اور اس کی نواسی کو چھوڑ دیں؟ ایسا ممکن تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مدیحہ، نادیہ اور آپا سغرا ان کی بڑی دشمن تھی، ایک لمحہ بھی سکون کا انہیں نہ رہنے دیتی۔ مگر ہاں، صبیہ شاہ، ربیہ شاہ دونوں بہنیں پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق والی بھی تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے کبھی بھی ان کو طعنہ نہیں دیا تھا اور نہ ان کا دل دکھایا تھا، اور یہی خوبی صبیہ کی بیٹی ہدیٰ میں بھی تھی۔ وہ باقی کزنوں سے بہت اچھی لڑکی تھی، اور اس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس وقت وہ ایک چھوٹے سے باغیچے میں کھڑی، برش اور کلرز ہاتھوں میں پکڑے وہ کینوس پہ رنگ بکھیر رہی تھی۔ اس نے الحکیم، حکمت والا لکھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ الحکیم، ہاں، میرا اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے،
مگر ہم کم علم انسان ہیں جو اس کی پوشیدہ حکمت کو نہیں سمجھتے۔ اس کی مخروطی انگلیوں پر مختلف کلر لگ کر خشک ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنی انگلیاں الحکیم پر پھیر رہی تھی، تبھی ملازمہ وہاں آئی تھی۔ بڑی بی بی تمہیں بلا رہی ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ ملازمہ یہ کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ وفا حیات الحکیم کی کیلیگرافی کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے بندیوں کی حرکت؟ پھر یہ مسکرا کے چلی، آپ کی محبت میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ آخر آپ الحکیم ہیں، ضرور اس میں بھی آپ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس نے محبت اور اتحاد کے ساتھ وہ کیلیگرافی اٹھائی اور اسے اٹھا کر اندر کمرے میں ایک جگہ پر باقی کیلیگرافیز کے ساتھ اتحاد سے رکھ دیا۔ اس نے اپنا اسکارف ٹھیک کر کے پین اپ کیا اور پھر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں ہی تمام خواتین اور لڑکیاں جمع تھیں۔ سامنے ہی مہنگے مہنگے جوڑے اور جویلری رکھی ہوئی تھی جسے وہ پسند کر رہے تھے۔ وفا نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور نادیہ کے پاس آ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ نادیہ نے اسے دیکھا اور بولی، پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ وہ سر جھکا کر بولی، جی وہ کمرے میں۔ اور کیا کر رہی تھی کمرے میں؟ ان سب خواتین کپڑوں اور جویلری کو چھوڑ کر وفا حیات کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میں تیاری کر رہی تھی۔ ناظرین نے وہیں سے لقمہ دیا، بھاگنے کی تیاری؟ ناظرین کی بات پر سب نے ہی کہا لگایا تھا سوائے صبیہ، ربیہ اور ہدیٰ کے۔ اہانت کے مارے وفا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ میں پڑھ رہی تھی، میرے فائنل کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ پڑھ لکھ کر کون سا تم نے تیر مار لینا ہے؟ بالا آخر تم نے ہماری ملازمہ ہی بننا ہے نا؟ سغرا آپا نے نفرت سے زہر نگلا تھا۔ وفا سر جھکا گئی، اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں یہ آیت گونجی، واللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس بار مدیحہ نے کہا، اور یہ اتنے سارے کام کون کرے گا؟ تیری ماں کرے گی یا پھر تیرا وہ بھگوڑا باپ کرے گا؟ لڑکیاں ہنسی تھیں۔ وفا کا چہرہ مزید جھک گیا تھا۔ اتنے سارے کام پڑے ہیں، کون کرے گا یہ سارے کام؟ اور رات کو زائر بھی آ رہا ہے، حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی ہے، مگر مجال ہے جو یہ مہارانی کوئی کام کر لے؟ ریشم نے وہیں سے ہی ہانک لگائی، بائی دی وے وفا حیات صاحبہ، جب پرچے پر والد کا نام آئے گا تو کیا لکھوں گی؟ والد کا نام نامعلوم؟ ریشم ناظرین کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنس پڑی تھی۔ وفا کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ تبھی ربیہ کو اس پر ترس آ گیا تو اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ جاؤ بیٹا، جا کر زائر کے کمرے کو صاف کر دو، رات کو زائر آنے والا ہے۔ کمرے کی چابی سکینہ سے لے لینا۔ وفا نے جھکے سر کے ساتھ کہا، جی، اور وہاں سے چلی گئی۔ کونے میں آ کر اس کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد اس نے اسکارف سے اپنا چہرہ تھپ تھپا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ خود کو نارمل ظاہر کرتی وہ کچن میں چلی گئی جہاں پر اس کی نانی جان باقی ملازموں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ وفا کو کچن میں دیکھ کر وہ بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو بیٹی؟ جاؤ جا کر پڑھو، کل تمہارا پیپر ہے۔ وہ نانو نادیہ بی بی نے زائر صاحب کا کمرہ صاف کرنے کو کہا ہے۔ میں کر لوں گی بیٹا، تم جاؤ جا کر پڑھو۔ وفا نے محبت سے اپنی نانی جان کا ہاتھ پکڑ کے اسے محبت سے چومتے ہوئے مسکرا کر بولی، نانی جان میں کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی نانی جان کا ہاتھ تھپک کر مسکرا کر بولی۔ وہ اپنی نانی کو مطمئن کر کے سکینہ سے چابی لے کر زائر زاران شاہ کے کمرے میں آئی اور اس کا کمرہ صاف کرنے لگی۔ وہ صفائی سے فارغ ہوئی تو مدیحہ، نادیہ اور آپا سغرا نے اسے دوسرے کاموں میں لگا دیا تاکہ وہ پڑھائی نہ کر سکے۔ اتنی نفرت! ہاں، اس کے لیے ہر بار پوزیشن لے کر ان کے نالائق بچوں سے آگے نکل جاتی تھی۔ اور وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو ریشم نے اسے اپنا ایک مہنگا ڈریس دیتے ہوئے کہا، وہ اسے جلدی پریس کر کے دے کیونکہ وہ لوگ زائر زاران شاہ کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہے۔ ناظرین وہیں صوفے پر ہی لیٹی ہوئی بولی، اوئے، اس کے بعد میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر لے آنا۔
وفا نے خاموشی سے ریشم کا ڈریس لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ڈریس استری کرنے کے بعد وہ ناظرین کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ چائے ناظرین کو پکڑائی۔ اس کے ہاتھ سے وہ گرم چائے کا کپ لیتے ہی ناظرین نے وہ کپ غصے سے پھینک دیا تھا، جس سے گرم چائے آدھی پاس کھڑی وفا حیات کے پاؤں پر جا گری تھی۔ میں نے کب سے کہا تھا تمہیں چائے بنانے کو، تم ابھی لے کر آئی ہو؟ جاؤ جا کر اب یہ چائے اپنی بدکردار ماں کو پلاؤ۔ ناظرین یہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اتنی تکلیف تو پاؤں پر گری اس گرم چائے سے بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ناظرین کے الفاظوں سے ہوئی تھی۔ اس کے دائیں پاؤں کی انگلیاں بری طرح سے جل گئی تھی، سفید انگلیاں اب سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں دھندلا رہی تھی، ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ کچن میں آ کے بیسن پر سر جھکائے رو رہی تھی، اس کے آنسو بیسن پر گر رہے تھے۔ اتنی بےعزتی، اتنی ذلت! وہ کافی دیر تک یوں ہی سر جھکائے روتی رہی۔ وہ نانی جان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کی نانی کو دکھ ہوگا، اس لیے وہ اپنے سارے آنسو پانی میں بہا دینا چاہتی تھی۔ وہ دل کھول کر روتی، پھر نل کھول کر وہ اپنا چہرہ دھونے لگی۔ زاران، زالان، فیصل اور شانزل ظاہر کو ایئرپورٹ سے پک کرنے گئے۔ ظاہر ان چاروں سے گرم جوشی سے ملا تھا۔ راستے میں ان سب سے ان گنت سوال پوچھا تھا۔ سب خواتین، مرد حضرات، لڑکیاں تیار تھیں۔ اسے بے چینی سے دروازے پہ کھڑے ظاہر، زاران، حیدر شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ملازماؤں کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے بھری پلیٹیں تھیں۔ وفا نے شکوہ کناں نگاہوں سے ان سب کو دیکھا تھا، پھر سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی۔ آج پوری رات اسے جاگ کر پڑھنا تھا کیونکہ آج کا سارا وقت ان لوگوں نے جان بوجھ کر برباد کر دیا تھا۔ ظاہر زاران شاہ جو ہی حویلی میں داخل ہوا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ گلاب کی پتیاں اس پر نچھاور کر کے اسے ویلکم کیا گیا۔ ظاہر سب سے پہلے ربیہ شاہ کے گلے لگا جو اس کی آمد پر خوشی سے رو رہی تھی، اور ظاہر شاہ اسے محبت سے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے اسے چپ کروا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ صبیہ اور باقی سب سے باری باری ملا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ ربیہ شاہ کے کہنے پر ہی وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ظاہر، زاران، حیدر شاہ کو دیکھتے ہی ناظرین، ریشم اور زنبیش کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نظر میں اپنے دل ہار بیٹھی تھی۔ ساری رات وہ پڑھتی رہی تھی، یہی وجہ تھی وہ سوئی بھی نہ تھی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی، اچھی طرح اسکارف سیٹ کیا۔ نانی جان نے جلدی سے ناشتہ دیا۔ اس نے دیر ہونے کی وجہ سے 2-3 لقمے لیے اور بیگ لے کر نانی کے گلے لگتے ہوئے بولی، نانی جان آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے پیپر اچھا ہو۔ انشاءاللہ میری بچی، اللہ تمہیں تمہاری محنت کا خوب صلہ دے گا۔ نانی جان نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا۔ جاؤ بیٹا اللہ کی امان میں۔ وہ اپنی نانی کے ساتھ باہر نکلی تھی، تبھی آپا سگرا نے ان دونوں کا راستہ روک لیا۔ او بی بی، یہ صبح صبح تیار ہو کر کدھر جا رہی ہو؟ وہ بیڑی بیگم صاحبہ، آج میری نواسی کا پرچہ ہے۔ تو پھر؟ حویلی کے سینکڑوں کام ہیں، کون کرے گا؟ شادی والا گھر ہے، اتنے سارے مہمان آئے ہوئے، ناشتہ کھانا کون بنائے گا؟ تم کہیں بھی نہیں جا رہی؟ چلو رکھو یہ سب اور آ کر کام پہ ہاتھ بٹاؤ۔ وفا نے اپنی نانی کو دیکھا۔ حمیرہ بیگم جلدی سے آپا سگرا کے پاس آئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بڑی بیگم صاحبہ، اسے جانے دیا، جس کا پرچہ ہے، اس نے بہت محنت کی ہے۔ اگر آج یہ نہ گئی تو اس کی ساری محنت بےکار ہو جائے گی۔ اللہ کا واسطہ ہے بیگم صاحبہ، اسے جانے دے، میں سارے کام کر لوں گی، اسے بس جانے دے۔ آپا سگرا نے نحوست سے وفا کو دیکھا اور پھر بولی، پڑھ لکھ کر کیا کر لیں گی؟ وہی ہماری نوکری ہی کریں گی نا؟ وہ حقارت سے سر جھکائے کھڑی وفا کو دیکھتے ہوئے بولی، جیسے ماں ویسی بیٹی۔ ہاں آپا سگرا، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نانی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، جاؤ بیٹا، جا کر اچھے سے پرچہ دینا، تمہاری نانی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نانی اسے دعائیں دیتی حویلی کے اندر والے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جو کب سے سر جھکائے کھڑی تھی، نانی جان کے جانے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا۔ آنکھوں میں آنسو کے بننے کی وجہ سے انہیں آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ آخر کب تک نانی جان ان ظالم اور بے حس لوگوں کے سامنے میرے لیے منتیں کرتی رہیں گی؟ وہ آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ اس نے جلدی سے صاف کر دیا تھا۔ اس سے وہ منظر بھولا ہی نہیں جا رہا تھا جب اس کی بوڑھی نانی اس ظالم آپا سگرا کے سامنے اس کے لیے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ضبط کی انتہا وہی تو تھی۔ اس نے اپنا دایاں پاؤں، جس کی انگلیوں پر کل رات ناظرین نے گرم چائے گرائی تھی، اس پر آبلے پڑ چکے تھے، وہ پاؤں اس نے پوری قوت کے ساتھ سامنے پڑے بڑے سے پتھر پر ٹھوکر مار دی تھی،
جس کی وجہ سے ان زخمی انگلیوں سے خون ابل پڑا تھا۔ وہ اس کا جو جوتا رنگین کر رہا تھا، مگر یہ تکلیف تو کچھ بھی نہ تھی ان لوگوں کی ہر روز دی ہوئی تکلیف کے آگے۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ گیٹ پر زالان حیدر شاہ جو کہ باہر سے جاگنگ کر کے واپس حویلی میں داخل ہو رہا تھا، اس کی نگاہ انگلیوں پر سے بہتا خون دیکھ کر بولا، ارے بیٹا، یہ تمہیں پاؤں پر کیا ہو گیا؟ وہ جلدی سے بولی، کچھ نہیں صاحب، بس ٹھوکر لگ گئی ہے۔ تو بیٹا جا کر پٹی کروا لو، خون بہت بہہ رہا ہے، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ نہ جانے اس کا خون دیکھ کر اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اذیت سے مسکرا کر بولی تھی، کچھ نہیں ہوتا صاحب، ہم سخت جان ہیں، اتنی جلدی نہیں مرتے۔ یہ کہہ کر وفا حیات گیٹ سے باہر گئی۔ زالان حیدر شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر اسے بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر زالان شاہ گھڑ سواری کا بے حد شوقین تھا۔ اس کے اسی شوق کے مد نظر رکھتے ہوئے زالان حیدر شاہ نے اپنے لاڈلے کے لیے ایک استبل بنوایا تھا، جہاں پر اعلیٰ نسل کے قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے تھے، جن کی خاص دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ظاہر زالان شاہ جب اپنا آرام مکمل کیا تو زالان حیدر اسے استبل لے آیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اعلیٰ نسلوں کے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک کالے رنگ کا گھوڑا پسند کیا۔ اس پر بیٹھ کر وہ گراؤنڈ میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ ظاہر کو اس طرح خوش دیکھ کر زالان حیدر شاہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ناشتہ اس نے پوری فیملی کے ساتھ ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کیا۔ پھر وہ تیار ہو کر رمل، فیصل اور شانزل کے ساتھ گھومنے نکل گیا۔ وہ اپنی رائے پیش کر رہا تھا، یہ پاکستان تو بہت بدل گیا ہے، یا ظاہر سڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شانزل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھئی، ہمارا پاکستان کافی ترقی کر چکا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ اپنا کیمرہ بھی لے رکھا تھا۔ اسے جو منظر خوبصورت لگ رہا تھا وہ اسے اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ لوگ گھومتے رہتے اور پھر واپس حویلی آ گئے۔ ظاہر کو ادھر آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں اس کا وفا سے سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس دن کے بعد وفا وہاں نہیں گئی تھی۔ اگر کوئی اسے کام کے لیے بلاتا تو نانی جان انہیں کہہ دیتی کہ وفا کے پاؤں میں تکلیف ہے، اور پھر وہ کام خود جا کر کر لیتی۔ مگر وفا کو ادھر نہ بھیجا، اس لیے تاکہ وہ پڑھائی کر سکے۔ مگر کب تک اسے بچاتی؟ پھر بھی ان عورتوں نے اسے بلوا ہی لیا۔ وفا کے تمام پیپرز ہی اچھے جا رہے تھے، جس پر وہ بے حد خوش تھی۔ آج رات اسمارا کا معیو تھا۔ نانی جان وہی حویلی کے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے وفا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کے بھی بلانے پر حویلی میں نہ آئے، بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کے لوگ اس کی نواسی کو سوائے ذلیل کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی نواسی کو تکلیف پہنچے یا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاریہ آپا سغرا کے دور کی رشتہ دار تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر اور بیٹے ارسم کے ساتھ شادی میں شرکت کرنے آئی تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا ارسم بہت خوبصورت، خوش اخلاق لڑکا تھا۔ غرور نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی، حالانکہ وہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا، پھر بھی غرور اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ فاریہ ایک دولت مند شخص کی بیوی تھی، مگر پھر بھی اس میں غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سادہ سی عورت تھی۔ یہ ایک اچھی خاتون تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی بہت اچھی طریقے سے کی تھی۔ اب وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ وفا دوپہر نماز پڑھنے کے بعد کلرز اور برش لے کر چھوٹے سے باغیچے میں چلی آئی۔ موسم بہت ہی اچھا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الودود پینٹ کر رہی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیاں کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ الودود، محبت کرنے والا۔ وہ اس سے مخاطب تھی، آپ کو پتہ ہے آج میرا پیپر بہت ہی اچھا ہوا، میں بہت خوش ہوں۔ بس کچھ وقت اور پھر میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ میرے پیارے اللہ، یہ میرے لیے صبر کا پھل ہے، اور انشاءاللہ میرے صبر کا پھل میٹھا ہی ہوگا۔ پینٹنگ مکمل کرنے کے بعد اب وہ برش کا پچھلا حصہ دانتوں میں دبائے ایک ہاتھ میں کلرز پکڑے وہ اپنی بنائی پینٹنگ کو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ الودود، بہت محبت کرنے والا، وہ یہ کہہ کر دل سے مسکرائی تھی، اور اس کے یوں مسکرانے سے اس کے گالوں میں پڑتے ڈمپل واضح ہوئے تھے۔ اور یہ دلکش منظر یہاں سے گزرتے ظاہر زالان حیدر شاہ نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا۔ کوئی اور بھی تھا جو ٹیرس پہ کھڑا کب سے دلچسپ نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی کیمرے میں یہ منظر قید کر لیا تھا۔ ارسم کو ماں نے بلایا تو وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ البتہ ظاہر زالان شاہ
وفا کی طرف بڑھ گیا۔ آہٹ سن کر وفا چونکی تھی اور جب دیکھا تو سامنے زائر زاران شاہ کیمرہ ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف اس کی بنائی گئی پینٹنگ دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت، مجھے خوبصورت چیزیں بہت پسند ہے۔ وفا اسے دیکھ کر تیکھے چتنوں سے بولی، کون ہے آپ؟ آپ کا تعارف؟ یوں بنا اجازت یہاں کیسے آ گئے آپ؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، گڈ سچویشن۔ میں کون ہوں؟ تو چلو پھر اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ مائی نیم از زائر زاران شاہ، شاہ فیملی کا سپوت، اس حویلی کا وارث۔ البتہ یہی سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، تم غالباً سرونٹ ہو، اس لیے سرونٹ کوارٹر میں کھڑی ہو، بٹ آئی ایم سرپرائز یار کہ کوئی سرونٹ ادھر پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، موم ڈیڈ نے سرونٹس کو بھی اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ مالکوں سے سوال جواب کرنے لگے۔ وفا جلدی سے بولی، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ ہاں یہی تو بات ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ کیا لیا تم لوگ خود کو 7ویں آسمان پر سمجھنے لگتے ہو۔ جتنا بھی تم سے سرونٹ پڑھ لکھ لو مگر پھر بھی رہوں گے تو سرونٹس ہی نا۔ ظاہر گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اتنا پڑھ لکھا انسان اور اتنی چھوٹی سوچ! اہانت کے مارے وفا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بالآخر ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے اس نے اسے جواب دینا ضروری سمجھا تھا، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کسی کا یوں مذاق اڑائے۔ ہم سرونٹس ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوئی عزت نہیں، یا پھر آپ ہماری عزت کی دھجیاں اڑائے۔ ہمارے پاس بھی کوئی عزت نفس نامی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وفا نے اپنے کلر سمیٹے اپنی ڈرائنگ لے کے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زائر زاران حیدر شاہ خود سے گویا، سیریسلی ایک سرونٹ ہو ایسا بیہیویئر؟ ظاہر کو تو وفا پر اس کے ایٹیٹیوڈ پر غصہ آ گیا تھا کہ ایک ملازمہ سے اتنا کچھ سنا کر جا چکی تھی۔ آئی ول سی یو سرونٹ، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کے ظاہر بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارسم کی نگاہیں حویلی کی لڑکیوں میں سے وفا کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس کے تمام پیپرز بہت ہی اچھے گئے تھے۔ اب وہ مطمئن تھی۔ اس کی نانی جان اکیلے ہی حویلی کے سارے کام کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ جا کے اپنی بوڑھی نانی کی ہیلپ کرے، ویسے بھی اب وہ فارغ تھی۔ پوری حویلی کو برقی کمکموں اور خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ تمام خواتین نے رسم کے مناسبت سے یلو رنگ کے سوٹ زیب تن کیے تھے۔ اسما پھولوں سے لدے فدے جھولے پر بیٹھی تھی اور خواتین اس کی رسم ادا کر رہی تھی۔ باقی لڑکیاں نیچے بیٹھی ڈھولکی بجا رہی تھی اور کہیں ایک بگا بھی رہی تھی۔ تمام تر حضرات بیٹھک پر موجود تھے۔ لڑکوں نے سفید کلف لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر زائر زاران شاہ یہ کہہ کر کہ سفید سوٹ پہننے سے انکار کر دیا کہ اسے یہ سفید یونیفارم پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کی تھی جس میں اس کی شخصیت سب میں نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ کلر اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وفا اپنی نانی جان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی، تبھی آپا سغرا نے اسے چائے بنانے کا حکم دیا۔ فاریہ کی نگاہیں کب سے کام کرتی وفا حیات پر تھی، اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اسے یہ سیدھی سادھی معصوم سی لڑکی اپنے ہینڈسم بیٹے ارسم کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارسم بھی وہاں چلا آیا تھا۔ آپا سغرا کی نگاہوں پر تو اس پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹی ریشم کی شادی یا تو زائر زاران شاہ سے ہو یا ارسم سے۔ یہ دونوں ہی خاندان کے سب سے اچھے اور خوبصورت لڑکے تھے۔ دونوں ہی باہر سے پڑھ کر آئے تھے۔ آپا سغرا نے محبت سے ارسم کو اپنے پاس بلایا، ارسم بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ جی۔ ارسم مسکراتا ہوا آپا سغرا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ بڑے عرصے بعد یہاں آئے ہو نا؟ آخر بار تم تب آئے تھے جب فیصل کی شادی ہوئی تھی۔ 4 سال ہو گئے اور اب تم نے یہاں کا چکر لگایا۔ وہ مسکرائے، جی آنٹی بس مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں پاتا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ جی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب پاپا کا بزنس سنبھال رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپا سغرا کے ساتھ باقی سب خواتین نے بھی ارسم کو سراہا تھا۔ فاریہ مسکرا رہی تھی، آپا میں نا ارسم کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی زینش، ریشم اور ناظرین کی نگاہیں ارسم کی طرف اٹھی تھیں اور ارسم کی نگاہوں کے سامنے وفا کا معصوم سا چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ تصور میں ہی اسے سوچ کر مسکرایا، بھائی تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ سب نے آمین کہا تھا۔ تبھی وہ وفا چائے کی ٹرے لیے وہاں آئی اور باری باری سب کو چائے کا کپ پکڑانے لگی۔ فاریہ کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ اسکارف کو اس نے اچھی طرح سے لپیٹ رکھا تھا۔ ارسم کی نگاہیں تو وہیں اٹک گئی تھی۔ ابھی ہی وہ اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔
آپا سغرا کو چائے کا کپ پکڑانے کے بعد اب وہ فاریہ کو چائے کا کپ پکڑا رہی تھی۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا، شکریہ بیٹا۔ پھر وہ آپا سغرا سے بولی، آپا یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ پہلے تو نہیں دیکھا اسے۔ آپا سغرا نفرت سے فنکاری تھی، آمنہ کی بیٹی ہے۔ کون آمنہ؟ فاریہ نے پوچھا تو مدیحہ نے کہا، وہیں بڑی بی بی کی بیٹی ہے آمنہ، جو حویلی سے منہ اندھیرے بھاگ گئی تھی اور پھر جب منہ کالا کر کے واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک ناجائز بچی بھی تھی، جو ابھی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ ارحم کی نگاہیں وفا کے چہرے پر ٹکی تھی، جو چائے کا کپ اسے پکڑا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زائر زاران حیدر شاہ نے بھی مدیحہ کی ساری بات سنی تھی۔ اس نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ سب الفاظ وفا کو زوردار تھپڑ کی طرح لگے تھے۔ وفا کا ہاتھ لرزا تھا اور اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ ارحم جلدی سے پیچھے کو ہوا اور بے اختیار وفا سے بولا، بی کیئرفل۔ گرم گرم چائے آدھی اس کے پہلے ہی جلے ہوئے زخمی پاؤں پر گری تھی اور کچھ چھینٹے ارحم کے کپڑوں پہ بھی گرے تھے۔ ارحم نے پریشانی سے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وفا کی آنکھیں دھندلا گئی، سر اٹھا کر ارحم کو دیکھا۔ ارحم تو وہیں بت سا بن گیا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت سی آنکھیں پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی، وہ تو ان آنکھوں میں ہی کھو گیا تھا۔ ارحم کے دل کو کچھ ہوا تھا، سب ارحم کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ آپا سغرا نے پریشانی سے کہا، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ ارحم جلدی سے بولا، جی آنٹی آئی ایم فائن، بٹ ان سے تو پوچھ لیں، شاید وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ آپا سغرا نے غصے سے کہا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ہاں، ایک کام کا کہا تھا وہ بھی ڈھنگ سے کرنے نہیں آیا، کمبخت صرف حرام کے لقمے ہی توڑتی رہنا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی یہ منحوس شکل گم کرو یہاں سے۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ فاریہ اور ارحم کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ وہاں سے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ ارحم کا دل بے چین ہوا۔ اس نے اس کا زخمی پاؤں دیکھ لیا تھا، تبھی وہ کچھ سوچ کر ان سے بولا، میں یہ اپنا ڈریس واش کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ارحم کچن کی طرف بڑھ گیا۔ آپا سغرا نے زائر کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ زائر زاران شاہ نے گردن مڑ کر دیکھا تھا، وہ ساری لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا، ایسا ہی تو ہوتا تھا، وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کی تو توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، اور اپنی اس خوبصورتی پر اسے غرور تھا۔ وہ کچن میں آ کر بیسن پر سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، پاؤں میں جلن بڑھ گئی تھی، مگر یہ درد تو اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہ تھا جو یہ لوگ اسے ہر روز پہنچاتے تھے۔ ارحم دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ وہ بے چین ہوا اور آگے بڑھ کر وفا کے پاس آیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، آپ میری وجہ سے ہرٹ ہوئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی اس تکلیف کی وجہ بنا۔ آئی ایم سوری۔ روتی ہوئی وفا ارحم کی آواز سن کر چونک کر پلٹی اور اپنے پیچھے اس نے ارحم کو کھڑا پایا۔ وہ سرخ آنکھوں اور سرخ چہرے سے ارحم کو دیکھنے لگی۔ ارحم کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری اگین، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ اس کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر پڑی تو وہ جلدی سے بولا، او مائی گاڈ، آپ کا پاؤں تو بہت زخمی ہو چکا ہے، آپ آئے میرے ساتھ، میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بٹ آپ کا زخم؟ وہ اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے بولی، میں نے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کا پاؤں؟ پلیز جائیں یہاں سے، وہ درشتگی سے بولی۔ اوکے میں جاتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، بٹ پلیز آپ اس کی پٹی کر دینا، ورنہ زخم خراب ہو جائے گا۔ ارحم وہاں سے چلا گیا تو ایک بار پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنے زخم کی مرہم پٹی کی تھی، پھر دوبارہ حویلی نہ گئی۔ ارحم اس کی طرف سے بے حد فکر مند رہا تھا۔ ساری رات وہ بے چین رہا تھا۔ فاریہ نے باتوں باتوں میں رضیہ شاہ سے وفا کے متعلق تمام معلومات حاصل کیے کہ وہ جلدی سے ڈاکٹر بن جائیں گی۔ وفا کے بارے میں سب سن کر اسے ایک فخر سا ہوا۔ ہاں، وفا جیسی لڑکی ہی اس کی بیٹے ارحم کے لیے بیسٹ تھی۔ اسے ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ وہ گندے ذہن والی خاتون نہ تھی۔ وہ ان سب میں نہیں پڑتی تھی کہ وہ کیا ہے، کس کی بیٹی ہے، اس کی ماں نے کیا کیا ہے۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی جو امیر غریب میں فرق نہیں کرتی تھی۔ اسے وفا اچھی لگی تھی۔
اس نے فیصلہ بھی کر لیا کہ شانزل اور اسمارا کی شادی ہو جائے تو پھر وہ سیدھا جا کر حمیرہ بیگم سے وفا کا رشتہ مانگے گی۔ اسے یقین تھا کہ حمیرہ بیگم اسے انکار نہیں کریں گی، مگر اس سے پہلے ارسم سے پوچھنا ضروری تھا۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کی نانی کے گھٹنوں میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ ساری رات وہ تکلیف میں تڑپتی رہی تھی اور وفا اسے اپنی نانی کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نانی جان کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ وفا کو یوں روتا دیکھ کر حمیرہ بیگم پیار سے بولی، ارے پگلی مت رو، میں ٹھیک ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ نانی جان یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، حالانکہ ان کے گھر میں اور بھی کئی ملازم ہیں، پھر بھی وہ جان بوجھ کر آپ بوڑھی سے ہی کام کرواتے ہیں۔ نانی جان کیا انہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنا ظلم ٹھیک نہیں ہے نا نانی جان؟ حمیرہ بیگم نے اسے خود سے لگا لیا، میری بچی مت رو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، دنیا امید پر ہی قائم ہے۔ وفا نے نم آنکھوں سے سر ہاں میں ہلایا، جی نانی جان، اسی امید پر ہی ہم جی رہے ہیں۔ نانی کا دلاسا دینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے لمبی سانس لے کر خود کو مطمئن کیا، پھر کلرز اور برش لے کر پینٹنگ کرنے لگی۔ اس نے اللہ کے ناموں میں سے ایک المتکبر پینٹ کیا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے کینوس پہ رنگ بکھیر رہی تھی۔ جب وہ اپنی پینٹنگ مکمل کر چکی تو وہ المتکبر کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے اللہ، متکبر تو آپ کی ذات ہے نا، پھر تیرے یہ بندے کیوں تکبر کرتے ہیں؟ اگر وہ امیر ہے یا پھر خوبصورت ہے تو ان میں ان کا کیا کمال ہے؟ مصور تو آپ ہیں نا، چاہے کسی کو خوبصورت بنائے تو کسی کو بدصورت۔ میرے اللہ، تیرے یہ بندے بہت تکبر کرتے، وہ ہم جیسوں سے بہت نفرت کرتے۔ کیا ہمیں آپ نے پیدا نہیں کیا؟ میرے مالک، وہ بہت ظالم ہیں اور ہم پر رحم نہیں کرتے، ہمیں جانور سے بھی بدتر سمجھتے۔ ہم بھی تو آپ کی ہی مخلوق ہیں نا، ہمیں بھی آپ ہی نے پیدا کیا ہے نا، پھر مگر وہ ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے المتکبر والے آرٹ کو دیکھتے ہوئے اس سے شکوے شکایت کر رہی تھی۔ صبح آپا سگرا نے حمیرہ بیگم کا کام کے لیے بلا لیا تھا۔ حمیرہ بیگم آرام کر رہی تھی۔ حکم ملتے ہی وہ فوراً اٹھ گئی تو وفا جلدی سے بولی تھی، نانی جان آپ آرام کریں، میں جا کر سارے کام دیکھ لوں گی۔ مگر بیٹا تم اکیلی کیسے کام کروں گی؟ ہو جائے گا نانی جان، آپ فکر مت کریں۔ حمیرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ آج واقعی میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وفا نے اسے بستر پر واپس لٹایا اور اس پہ چادر ڈال کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے اسکارف اچھی طرح سے اوڑھا تھا اور اسے پن اپ کر کے وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آپا سگرا کے پاس آئی۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فاریہ اور ارسم بھی وہیں موجود تھے۔ ارسم کی نگاہ وفا کے زخمی پاؤں پر جا پڑی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارسم کو افسوس سا ہوا تھا۔ ہاں، جا کر مہمانوں سے جوس پانی کا پوچھو، پھر کچن میں مٹھائی رکھی ہے، اسے جا کر پیک کرو اور کچھ پلیٹوں میں سجا دینا۔ وفا نے جھکے سر کے ساتھ کہا، جی۔ وفا پلٹی تو فاریہ نے اس کا زخمی پاؤں دیکھ کر کہا، آپا اس کا پاؤں زخمی ہے۔ آپا سگرا نحوست سے بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا اسے، ان چھوٹے موٹے زخموں سے، بڑی سخت جان ہے، یہ تو معمولی سا زخم ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وفا اپنے آنسو ڈھکیلتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ مٹھائی پلیٹوں پہ سجا رہی تھی، تبھی ارسم ادھر ادھر دیکھتا کچن میں داخل ہوا تھا۔ وفا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ارسم کو دیکھ کر وہ نظر انداز کرتی پھر سے اپنے کام کرنے لگ گئی تھی۔ اب آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ ارسم نے وفا کا پاؤں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وفا نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو ارسم نے آگے بڑھ کر پلیٹ سے ایک لڈو اٹھا لیا اور پھر سلیب پر جا کر بیٹھا۔ وہ منہ میں لڈو ڈالتے ہوئے بولا، لگتا ہے آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیے آپ میرے ساتھ زیادہ فری نہ ہوں، میرا اور آپ کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ یوں فرینک ہو۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کریں اور جائیں یہاں سے، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ ارسم مسکرایا، لگتا ہے آپ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، چلے ٹھیک ہے، پھر جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتی میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ وفا نے غصے سے لڈو پلیٹ میں پٹکتے ہوئے کہا، عجیب چپکو آدمی ہیں آپ، زبردستی کسی سے معافی منگوا رہے ہیں، حالانکہ میں آپ سے کیوں اور کس وجہ سے خفا ہوں گی؟ ارسم مسکرایا، وہ کل میری وجہ سے آپ کے پاؤں پر چائے گر گئی تھی اور آنٹی نے آپ کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ یقین جانیے کل رات میں بہت ڈسٹرب رہا، میں بہت پریشان ہوں، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی میں یہاں سے نہیں جانے والا۔
وہ جھنجھلا کر بولی، عجیب ڈھیری انسان ہے آپ، زبردستی کسی کو خود سے ناراض کر کے اس سے معافی طلب کر رہے، زبردستی کسی کے ساتھ چپک رہے آپ۔ تبھی ارسم کے حلق میں لڈو پھنسا اور بری طرح سے کھانسنے لگا۔ یہ دیکھ کر وفا پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈال کر بری طرح سے کھانستے ہوئے ارسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لے پانی پی لے۔ ارسم نے سر نہ میں ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں تب تک پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ عجیب پاگل آدمی ہے آپ، وفا غصے میں ہو گئی۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا، تکلیف سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وفا نے کہا، چلے میں نے آپ کو معاف کیا ہے، اب یہ لے پانی پی لے۔ یہ سنتے ہی ارسم نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا، فٹافٹ سارا پانی ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ خالی گلاس وفا کو پکڑاتے ہوئے مسکرا کر بولا، تھینک یو کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ میں بے چین ہی رہتا۔ ایک بات میں نے آج ہی آپ کی بری بالکل بھی نہیں ہے، آج جانی ہے، آپ بالکل بھی بری نہیں ہیں، آپ کا دل بہت صاف ہے اور آپ دل کی بہت اچھی ہے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح آپ کا ظاہر صاف ہے اسی طرح آپ کا باطن بھی صاف ہے، آپ بہت پیاری لڑکی ہے۔ مجھے معاف کرنے کے لیے تھینکس ونس اگین۔ ڈاکٹر وفا حیات کی کہانی یہیں تک۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس پیاری سی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے اتار چڑھاؤ سے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو آپ سب میرے ساتھ بنے رہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا نہ بھولے، لائک اور شیئر تو بنتا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں جلدی، خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔